बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले 24 घंटे बहुत ही इस वक्त जो सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही हालात वहाँ पे ख़राब हैं और भारत की तरफ से जो लोगों के घर हैं उनको निशाना बनाया गया है, आबादियों को निशाना बनाया गया है। मैंने आज खुसूसी तौर पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है हमें उससे अपडेट करें। सर, क्या इस वक्त इतलात हैं और ये जो वाकयात हुए हैं भारत की तरफ से और जो गोलाबारी की गई है इस पे इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं? किन किन आबादियों को सर निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो तो निहत्थे लोग थे जिनको शहीद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि भारत जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत क्लेम करता है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करता है, उसकी तरफ से रिपीटेडली बार बार ऐसे वाकयात हो रहे हैं। जो जमहूरियत के जो परवरदा होते हैं वो अवाम होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हो, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो, चाहे वो बरतानिया में रह रहे हो। तो जब आपकी किसी मुल्क के साथ दुश्मनी होती है तो एक अच्छा दुश्मन, एक आला अखलाक रखने वाला दुश्मन, एक आला इक़दार रखने वाला दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिसके यहाँ मॉरल मोरालिटी हो, एक ऐसा दुश्मन जिसके यहाँ अखलाकियात हो, वो हमेशा कोशिश ये करता है और होता भी है कि जो फेस टू फेस आपकी कन्फ्रंटेशन हो वो फौज से फौज की कन्फ्रंटेशन हो, पुलिस से पुलिस की कन्फ्रंटेशन हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से लॉ इन्फोर्सिंग कन्फ्रंटेशन हो, और उस क्लैश को, उस कन्फ्रंटेशन को उसी दायरे तक महदूद किया जाए। पाकिस्तान उसको उस दायरे तक महदूद करता है, क्योंकि जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल में फायर होती है तो दुश्मन जो है, इंडिया जो है, वो सिविल आबादी में फायर करता है। पाकिस्तान की फौज, क्योंकि मैं खुद फौज में रहा हूँ, मैंने 2 यूनिट्स कमांड की है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों यूनिट्स मैंने बॉर्डर के ऊपर कमांड की है, और उस बॉर्डर पे कमांड की एक यूनिट उसमें मैं रहा हूँ एज ए यंग ऑफिसर, जहाँ पे नीलम वैली में, जहाँ आज ये फायरिंग की एक्टिविटी हुई है। और नीलम वैली आपको पता है, नीलम वैली में जब आप मुजफ्फराबाद से आगे जाते हुए आप नशेरी से लेफ्ट टर्न करते हैं तो एक तरफ सड़क है, दरमियान में नीलम रिवर है, और एक तरफ पाकिस्तान फौज है और उसके अक्रॉस इंडियन फौज है। तो बड़ा एक ऐसा कन्फ्रंटेटिव माहौल है, एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर आप चाहे आप पाकिस्तान की फौज के ऊपर जो गोलाबारी करें, पाकिस्तान की फौज आपकी जो तंसीबात है उनको अटैक करेगी, लेकिन इंडियंस, ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बड़ी अपहोल्डिंग होती है, और वहां पे सिविलियन आबादी को टारगेट करना एक जुर्म, यूएनओ के कन्वेंशन के तहत एक जुर्म तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान जो है उनकी मिलिट्री पोस्ट को एंगेज करता है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपको एक वीडियो भी भेज सकता हूँ, आप वो चला भी सकते हैं, जिससे पाकिस्तान जिन वीडियो पोस्ट को, जिन इंडियन पोस्ट को एंगेज कर रहा है, उनके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इंडिया जो है तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिसके जरिए उसको एक इंटरनेशनल कन्विक्ट करार दिया जा सकता है, पाकिस्तान यूएनओ में मुकदमा लेके जाए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो वो सिविल आबादी पे फायर करता है। अब कल जो फायर हो रहा है वो बुनियादी तौर पे उसकी वजह कोई एस्केलेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई इंडिया के अंदर, हाँ इंडिया में एक वाकया हुआ था कुपवाड़ा के इलाके में, जहाँ मुजाहिदीन की और इंडियन फोर्स की झड़प हुई थी, उसमें 4 भारतीय फौजी थे, जहन्नुम वासिल हो गए थे। अब वो कुपवाड़ा का आप रास्ता देख ले, कुपवाड़ा का अलाइनमेंट अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से या वो अपना नीलम वैली से या जेलम वैली से आप कुपवाड़ा का डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, और आपको ये पता है इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर कोई 21 फुट ऊंची बार्ड वायर, कॉन्सेंटीना वायर जो है वो बाकायदा 10-10 फुट के ऊपर इलेक्ट्रिक वो अपना सीमेंटेड पोल लगा के वो लगाई हुई है। दरमियान उन्होंने डॉपलर रडार लगाए हुए हैं, दरमियान में उन्होंने एक्वेस्टिक जो साउंड को कैच करते हैं वो रडार लगाए हुए हैं। हर 100 गज के ऊपर उन्होंने एक कमांड पोस्ट बनाई हुई है, वहां पे उन्होंने एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसके ऊपर वो बॉर्डर की जितनी मूवमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं। जो गेट्स लगे हुए हैं वो गेट्स खुद खोलते हैं, खुद बंद करते हैं। तो अगर तो आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनका नैरेटिव है कि कोई इन्फिल्ट्रेटर क्रॉस करके इंडिया जा सकते हैं, तो या तो अहमको की फौज बैठी हुई है बॉर्डर के ऊपर, या वो इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है, शोले फिल्म का, जो मैंने नहीं लिखी थी, किसी इंडियन राइटर फिल्म लिखी थी, और उसने जो उस डायलॉग लिखा था उसने कहा था कि क्या ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। तो अब हिजड़ों की फौज जो है
وہ اگر آپ بٹھا رکھی آپ نے بارڈر پہ, کیا میں اس کو ریپیٹ اس طرح کر سکتا ہوں کوٹ ان کوٹ کہ کیا موزی نے اور اس سے پہلے والے لیڈروں نے ہجڑوں کی فوج رکھی ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ؟ تو اب اگر وہ کر رہے ہیں کراس کرے تو بھائی پھر اگر آپ نہیں پروٹیکٹ کر سکتے تو بارڈر سیکیورٹی ہمیں دے دیں. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پریونٹیو ارینجمنٹ ہے. کنسیویبل نہیں ہے کہ کوئی انفلٹریٹر کراس کر سکے وداؤٹ دی نالج آف انڈین آرمی یا انڈین بی ایس ایف. یا تو پھر بی ایس ایف پیسے کھا رہی ہے یا بی ایس ایف کرپٹ ہے, وہ پیسے کھا رہی ہے لوگوں کو جانے دیتی ہے سمگلنگ کے لیے, شراب کی سمگلنگ کے لیے, ہیروئن کی سمگلنگ کے. ان میں سے کوئی نہ کوئی نیریٹو آپ کو پک کرنا پڑے, کوئی جواب دینا پڑے گا. تو اب جو یہ اس نیریٹو کے اوپر, اس اسٹانس کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو انڈین فوج کی جو قیادت ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے کہ بھائی لعنت ہے آپ کے اوپر کہ اتنی پریونٹیو فوج رکھ کے, اتنی پریونشن کر کے آپ کی اگر بارڈر, تو اپنے فوجوں سے کمانڈر سے پوچھے نا کہ تم سسیز ہو, یو آر مین, تم نے گن رکھی ہوئی ہاتھ میں, ٹوائے گن رکھی ہوئی ہے. اب اس نیریٹو کے اوپر دنیا کا کوئی عقل مند شخص بلیو نہیں کرے گا اگر وہ آن دا اسپاٹ جا کے دیکھے, اور جیسے یو این او کے آبزرور جا کے دیکھتے ہیں اور وہ نگیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں سے انفلٹریٹر جا نہیں سکتے اس ارینجمنٹس کے اندر. اب وہاں پہ اس وقت فائر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان آرمی تو پریونٹیو ارینجمنٹ باقی کاؤنٹر میئرز کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہیں کیونکہ انڈین کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پہ کافی موومنٹ سپورٹ ہو رہی ہے انڈین آرمی کی. لیکن اس وقت کیا ہے, اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کے گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں, اور گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے وہ پروونشل ان کی اسمبلی کے لیے ہو رہے ہیں. انڈیا بارہ شور مچاتا رہا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. اگر گلگت بلتستان کی تاریخ میں آپ جائیں تو مہاراجا ہری سنگھ تو وہاں پہ رول نہیں کر رہا تھا, اس نے تو وہ انڈین وہ دیا ہوا تھا انگریزوں کو. وہاں پہ میجر جان تھا یا گھنسارا سنگھ تھا, اور وہ وہاں پہ لوگ تھے. وہاں پہ گلگت بلتستانوں کے لوگوں نے آرمری توڑی, وہاں سے ویپن نکالے, انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی. گھنسارا سنگھ نے جو کیپٹن صاحب تھے ان کو اس نے نیچے جھک کے سلام کیا. میجر جان نے کوآپریٹ کیا, وہاں سے آزادی کے متوالے چلے جنہوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا. زوجیلا پاس جس کی ہائٹ 16,000 سے بھی زیادہ فیٹ ہے, برف پڑی ہوتی, اس کو کراس کیا. سری نگر کے دروازے میں دستک دے رہے تھے. تو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو اس کے اندر وہ فارمولا جو فالو نہیں ہو رہا تھا, تو جو اسٹیٹس تھی وہ اپنی انٹرنیشنل قوانین, یو این کے قوانین کے مطابق وہ اپنی انڈیپینڈنس کی جنگ لڑ سکتی تھی. اسی طرح کہ آزاد کشمیر آزاد ہوا, اسی طرح گلگت بلتستان آزاد ہوا, اور وہ پھر پاکستان کے اندر آیا. اب وہاں پہ جو اگر سوال ریز کرنا, تو اگر وہ سوال ریز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے پاکستان کو جوناگڑھ پہ سوال ریز کرے, حیدرآباد پہ سوال ریز کرے. وہ جوناگڑھ تو پاکستان, فیروزپور پہ سوال ریز, فیروزپور پاکستان کو دے دیا گیا تھا. فیروزپور کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. وہاں پہ وہاں کے جو کرسچنز تھے ان کی اور مسلمانوں کی آبادی ملا کے, کیونکہ وہاں جتنے کرسچنز تھے انہوں نے پاکستان ساتھ دینے کا کیا تھا, تو 51.6% پاکستان کی وہاں پہ ایڈوانٹیج تھا فیروزپور کے اندر اگر آبادی کو کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن انگریز نے ساز باز کی, ماؤنٹ بیٹن نے ساز باز کی, لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو سے ناجائز تعلقات تھے, انہوں نے ساز باز کی فیروزپور میں. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس وقت گلگت بلتستان پہ سوال اٹھانا تو کسی جائزے میں نہیں, کسی قوانین میں نہیں آتا نا. وہاں الیکشن ہو رہے ہیں, اس الیکشن کو سیبوٹاج کرنے, میں نے پہلے آج سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہیں میں نے کہا تھا کہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو لیفٹسٹ لوگ ہیں ان کو لے کے اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب کیے جائیں, اور پاکستان کی ایجنسیز اس کے بارے میں بڑی الرٹ تھی. اور آج آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کال, انہوں نے بتایا کہ بھارت کا منصوبہ یہ تھا کہ کچھ بڑے شہروں میں اور گلگت بلتستان کے اندر کس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کی جائے. ابھی بھی پرسوں الیکشن ہو رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ الیکشن سموتھ سارے, کیونکہ بھارت بڑی کوشش, ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے فائرنگ کو ایسکیلیٹ کرے, وہ ہے پاکستان کے انٹرنل حالات. یہاں پہ ایک پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ بنی ہوئی ہے جس میں جو اس کے ایلیٹس ہیں ان کے وہ لوگ ہیں جو ایک باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے. ایک الطاف حسین آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. الطاف حسین کے بارے میں آج آپ نے بتا دیا ڈی جی آئی پی آر نے, اور انور خان کا ریکارڈ کے اوپر وہ موجود ہے, انٹرویو موجود ہے وہاں کے کلوز, کہ وہ کس طرح را سے ملتا تھا, سویڈن میں کس طرح ملاقات ہوتی تھی, یو گئے میں کس طرح جو ہے منی ٹرانسفر کی جاتی تھی, پیسہ کس طرح ٹرانسفر کیا جاتا, کتنے بلین ڈالر سی پیک کے لیے 35.8 بلین ڈالر اب انہوں نے سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے مختص کر دی ہے. وہاں پہ انڈیا کے را کے آفیسرز کام کر رہے ہیں, وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, پروفائل ریکارڈنگ موجود ہے, آپ کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. تو ایک تو گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ سوال ہے. دوسرے جو پاکستان کے اندر جو اس وقت پاکستان کو
ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ کی جو ایک چل رہی ہے، جس میں وہ فضل الرحمان، جس میں اب حافظ حسین احمد نے بھی ریسنٹلی کہا نا کہ ہمارا جو آپس میں معاہدہ، وہ جمیعت العلماء اسلام کے ہے نا، ان کا انٹرویو آیا کہ جی یہ ہمارا جو آپس میں چارٹر ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیویجولس کو ڈسکریڈٹ، وہ انڈیویجولس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، موومنٹ کے آبجیکٹیوز کے اوپر بات کی. لیکن فضل الرحمان طاقت کا بھوکا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہی از ہنگری فار دی پار، اور وہ یہ فضل الرحمان کے جو بڑے تھے، جو ان کے پیچھے ان کی ہسٹری میں جائیں تو وہ آن ریکارڈ ہے یہ کہنے پہ کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، یہ تاریخ ہے. تو میں اب ایک سوال آپ سے، چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی میں نے آپ کو ٹوکا اس لیے نہیں کہ بیکاز یو ہیو گیون دا ہول پکچر آف واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن دا لائن آف کنٹرول اینڈ ان سائڈ پاکستان. سر اس وقت لائن آف کنٹرول کے علاقے کون کون سے ہیں، اور کیا ہوا کیا تھا اصل میں؟ انڈیا نے جن علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، اوبیسلی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھر جل رہے ہیں اور آبادیاں ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا. دیکھیں نیلم ویلی کا میں نے آپ کو بتایا کہ نیلم ویلی میں جب انٹر ہوتی ہے تو ایک طرف نیلم ریور چلتا ہے درمیان میں، اس کے ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف انڈیا، اور وہ آتا ہے نیلم نوسیری، ایک جگہ ہے نوسیری سے لے کے اور 8 مقام تک. 8 مقام ایک ٹاؤن ہے وہاں پہ نیلم ویلی میں، وہاں تک دونوں سائڈوں پہ انڈیا پاکستان کو دے رہا ہے، پاکستان انڈیا کو دیکھ رہا ہے. وہاں پہ پوزیشن ہے، اور پاکستان کے گاؤں بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہے، ریور کے اکراس بھی ہے اور ریور کے اس سائڈ پہ بھی ہے. اس سے آگے 8 مقام سے آپ چلے جاتے ہیں آگے تو پھر شاردی ایک جگہ آتی ہے، شاردا ایک جگہ آ جاتی ہے، جہاں پہ نیلم کا پارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے اور ایل او سی جو ہے دریا کے اندر سے گزر رہی ہے. تو اٹ از ویری ایزی فار انڈین پوسٹ کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ بارڈر لائن کے اپنا 400 سے 500 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ آبادی موجود ہے. اسی طرح آپ جیلم ویلی میں آ جائیں، اسی طرح آپ دوسرا یہ جو تیسری جگہ جو تھی وہ ہے اپنا حجیرہ سیکٹر میں جو آپ کی رکھ چکڑی ہے. رکھ چکڑی کے ساتھ جو مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنی صحافی زندگی میں، ایک جگہ ہے جس کو چاند ٹیکری کہتے ہیں اور ایک جگہ ہے حاجی پیر پاس کہتے ہیں. اب یہ دونوں یہ وہ بارڈر سیکٹر ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ سویلین آبادی جو ہے وہ انڈیا کی سائڈ پہ بھی اور پاکستان کی سائڈ پہ بھی وہ 100 میٹرز کے اندر رہتی ہے. بعض بالکل گاؤں جو ہے وہ بارڈر لائن سے بالکل 2 میٹر کے اوپر ہے. اب پاکستان کیا ہے تو سب کچھ، میں نے یونٹ کمانڈ کی ہے چاند ٹیکری کے اوپر، اینڈ آئی کوڈ ہیو ٹارگیٹڈ اینی انڈین ولیج ان فرنٹ آف می. اس زمانے میں فائر ہوتا تھا، لیکن ہم جو ہے وہ چاند ٹیکری کے اپوزٹ جو ان کی پوسٹیں ہوتی تھی یا اس کے ساتھ جب ہم نیچے ہوتے تھے ہم ان کو فائر کیا کرتے تھے. ہم جو وہ فائر کرتے تھے ہم پہ، ہم ان سے رائٹ سائڈ پہ آپ آ جاتے ہیں تو دوسرا سیکٹر آتا ہے، اوپر آپ اسی طرح چلے جاتے ہیں تو پوسٹیں آ جاتی ہے. تو یہ بڑا آسان ہے سویلین آبادی کو ٹارگٹ کرنا. اصل پروفیشنلزم ہے کہ آپ کس طرح جو ہے ملٹری ٹارگٹ پک کرتے ہیں اور کس طرح ان کو انگیج کرتے ہیں. اب انڈینز اگر فیلڈ گن استعمال کرتے ہیں تو نیچرلی پھر پاکستان کو ریٹیلیٹرین میں فیلڈ گن سے ایک کیلیبر زیادہ گن استعمال کرنے میں پاکستان کوشش کرتا ہے کہ ان کی جو بارڈر پوسٹ ہے ان کو ٹارگٹ. اب دیکھیے نا، میں دنیا کو، پوری دنیا کو آپ کے تھرو پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی کمانڈ کا ایک اخلاقی معیار بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان نے بالا کوٹ کے بعد بارڈر لائن کراس کی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ نوشیرہ ویلی میں جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا، غالباً 26 بریگیڈ تھا کہ کون سا تھا مجھے اس کا نامن کلیچر، جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اندر انڈین آرمی چیف اور جی این سی ناردرن کمانڈ وہ موجود تھے. اگر پاکستان ایک میزائل ہمارا ایئر فورس کا طیارہ مارتا تو پورے کا پورا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا. ان کی لاشوں کے، ان کی باڈیز کے راکھ بھی نہ ملتی جو وہ جلاتے ہیں سمادھی کے اندر، وہی وہ سمادھی ہو جاتی ٹوٹل. لیکن ہم نے نہیں کیا. یہ ہے اخلاق. جس طرح جو جنگ میں بھی جب آپ اخلاق کو فالو کرتے، اور انڈیا کو آپ دیکھ لیجئے اور فوج کو، بیکاز ابھی میں نے تو نہیں کہا نا، ابھی انڈیا کے جو سی ڈی ایس ہے، چیئرمین وہ جو انڈین آرمی چیف تھا، اس کی ابھی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی نا. اس نے کیا کہا کہ انڈین آرمی has become a part of انڈین آرمی جو ہے وہ سیاست کا حصہ بن چکی ہے. میں نے نہیں کہا نا، انہوں نے کہا. اگر وہ سیاست کا حصہ بن چکی ہے تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی جو دنیا کا دہشت گرد ہے، جس کے بارے میں ہٹلر کہا جاتا ہے، جس کے بارے ٹائمز نے جب اس کی تصویر لگائی تو آدھا ہٹلر کا فیس لگایا، آدھا نریندر مودی کا فیس لگایا. آپ نے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل اٹھا کے پڑھنے، اپنے ملک میں آپ جہاں یو کے میں وہاں پریس اٹھا کے پڑھ لیں، وہ نریندر مودی کو ہٹلر کے نام سے تشبیہ دیتے. آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے وہ تمام کا تمام فیشزم کو انڈیکیٹ کرتا ہے.
تو جب وہ سیاست کا حصہ انڈین آرمی میں، اس کا مطلب وہ فیشزم کا حصہ بن چکی ہے. بالکل. اور یہ فیشزم ہوتا ہے جو سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے، فوجی اٹیک کو اٹیک نہیں کرتا. یہی ہے جو آپ کو اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک فیشزم، ایک بربریت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ کنٹینیوٹی ہے جو کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جس طرح لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، جو ظلم و بربریت کی ایک داستان وہاں پہ موجود ہے، جس کو ٹرمپ صاحب بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے امریکہ کی اتنی بڑی ریاست کو کہ وہ اتنے عرصے تک ان کے کسی جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں چوہا بھی مر جائے یا کتا بھی مر جائے تو ہم ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. اور اسی طرح مسلمان ممالک کو دیکھتے ہیں جس طرح وہ چپ بیٹھے ہوئے، اس طرح جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک شرم کی بات ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور OIC کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کہ آپ ہندوؤں کو اور مطلب ایک خاص طور پہ آئیڈیالوجی کو جس کو آپ ہندوتوا کہتے ہیں، جس کو آپ سیفرون ٹیررزم کہتے ہیں، جس میں مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس پہ مذہب کو بیس بنا کے جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز پھیلائے جا رہے ہیں، جو مذہب کو بیس بنا کے آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہندوتوا کو بیس بنا کے آپ جو ہے وہ اقلیتوں کو ماریں. تو یہ شرم کی بات نہیں ہے، لعنت کی بات نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے اور کیا اس پہ کوئی اچھے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ میں تو پھر بھی بڑے سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اور اس سے جو لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ اور پروگرام کریں. اس وقت جو سچویشن ہے اوبیسلی گلگت بلتستان کا الیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور رپورٹس پہلے سے موجود تھی کہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جائے گی، اور یہ جو ہوا ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے